جنتانو جاوے گی سوارے آپ دے اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمیں ساٹھے اور اس پاسے رحمت رسول ہوے گی اس پاسے رحمت رسول ہوے گی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ہمیں ساٹھے آمنہ دے لال ہون گے اور جیڑے صدا پڑھتے نے درود آپ دے جیڑے صدا پڑھتے نے درود آپ دے وہ جنتاں جے مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں جے مصطفیٰ دے نال ہون گے ہمیں ساڑھے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڑھے آمنہ دے لال ہون گے ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی پیارے ذات سے ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے دعائیں حقیقت نعتین کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے میں نے سلام کے کچھ اشعار پڑھنے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ استاد صاحب خطاب فرمائیں گے آپ نے میرے ساتھ شامل کرنا ہے آپ نے ہم یہ سلام پڑھتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بڑا آسان سا کلام ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بزم ہدایت پہ آپ نے آخر تک میرے ساتھ شامل جانا ہے امام فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ہمیں دور رسالت پہ آپ نے اس حضور کا خاتم النبیین ہونا بیان کیا ہے کہ حضور ہی وہ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ کھولا اور حضور ہی وہ ہیں کہ جن پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا دعا کے ایک شعر ہے بڑی پیارے انداز کے ساتھ انہیں حضور کا خاتم النبیین ہونا بیان کیا فرماتے ہیں رتبہ بشر دبوچان کر دیتا ہے بشر نور دی وچ پیوند کر دیتا ہے ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے پوا کے تینوں خدا تاج نبوت نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے پوا کے تینوں خدا تاج نبوت نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے لگائیے نعرہ تاجدار ختم نبوت امام فرماتے ہیں ختم باب نبوت نبی کا درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اس سلام میں آپ نے حضور کے ایک عضو پر سلام بھیجا ہے حضور کے سر کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے آگے سرورا خم رہے اس پر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام
फरमाते हैं पतली पतली बोले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम जिस गुच्छे से लच्छे जड़े नूर की उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे उस नमक वाली रंगत पे लाखों सलाम हुजूर के हकों के बारे में फरमाते हैं जिसको बारे तो आलम की परवाह नहीं जिसको बारे तो आलम की परवाह नहीं ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम और जिस वक्त ने उठा बनी कर दिया मौजे बखरे समाहत पे लाखों सलाम नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम आपने इसमें तमन्ना की है फरमाते हैं काश महशर में जब की आमद हो और क़यामत का दिन हो सब इंतजार कर रहे हो एक जानिब से हुजूर की आमद हो हम सब ने करना क्या है काश महशर में जब उनकी आमद हो और बेजिस्म उनकी शफ़क़त पे मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मोहम्मद रज़ा आज भी हुजूर की शान में कुछ कहना चाहोगे तो सारी जिंदगी हुजूर की शानें बयान की हैं हमने जैसे यहाँ इमाम अहमद रज़ा का दामन थामा है कल भी इंशाअल्लाह इमाम अहमद रज़ा के पीछे होंगे फरिश्ते पूछेंगे मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा सबने मिलके कहना है मुस्तफा शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम दावत खिताब देता हूँ उस्ताद मोहतरम सराजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़य्यूम अत्तारी अल-मदनी साहब सीनियर मुदर्रिस जामिअत मदीना फ़िज़ानिया दार अटक आपसे गुजारिश है आप तशरीफ़ लाएं और अपने मलफ़ूज़ात हसना से हमारे गुलगुफ़ान को मुनव्वर फरमाएं नारा लगा के जागने का सबूत दें पता चले कि आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं नारा तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल वतक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक आज की हमारी इस महफ़िल मिलाद में हाज़िरी को अपनी पाक परगाम कबूल मंजूर फरमाए। ख़ुसूस हमारे स्टेज पे जितने भी उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं और आप जितने भी आशिक़ान मिलाद हैं अल्लाह पाक हम सबको अपनी रज़ा के लिए अपने प्यारे महबूब की इस मिलाद की महफिल में हाजिर होने और इखलास नीयत के साथ इनको सुनकर इस पे अमल करने की कोशिश करने की तौफीक प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों आपके सामने मैंने कुरान पाक की एक आयत मुबारका तो कुछ हिस्सा तिलावत किया क्योंकि ये महीना जो गुज़श्ता महीना है वो रबीउल नूर शरीफ का महीना गुजर चुका और हम अहले सुन्नत जब भी जहाँ भी महफिल हो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं और महफिल मिलाद का मतलब ये नहीं होता कि रबीउल अव्वल के महीने में ही कोई महफिल की जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और बात ना की जाए तो फिर वही महफिल है, ऐसा नहीं है। बल्कि कोई भी अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल है तो यकीनन वही महफिल है। आप कुरान पाक पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं
آپ کے بچے بھی قرآن پاک پڑھتے آ رہے ہیں، علماء کرام سے ان کے تفسیر، ان کے معانی وغیرہ بھی اللہ پاک کے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر ذکر موجود ہے۔ چند انبیاء کرام جو کہ اولو العزم اور بڑے مشہور، جیسے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کے لفظ ذکر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ نام آپ نے قرآن پاک میں پڑھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام پڑھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام صرف نام کے سنے ہیں قرآن پاک میں، کسی کو پڑھتے ہوئے یا ان کے بچپن کے حالات بھی قرآن پاک میں موجود ہے؟ ان کے بچپن کے حالات قرآن میں بیان فرمائے گئے کہ نہیں فرمائے گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ قرآن میں موجود ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا کافر تھا، اس کا نام کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھا؟ کیا کرتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بچپن میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش کہاں پائی؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اب جہاں لکھا ہے وہ ایسے آپ نماز میں پڑھیں، نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی؟ آپ کو ثواب ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا ہے؟ بتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اسماعیل علیہ السلام بڑے عرصے کے بعد اللہ پاک نے عطا فرمایا، پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے، کعبہ کی تعمیر فرمائی، پھر صفا و مروا میں، پھر سارا، یہ واقعہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم چھوٹی عید کے بعد بڑی عید، اس پہ کیا کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ چند مثالیں دینے کا مقصد آپ کو فقط ذہن میں یہ بات بٹھانا ہے کہ یہ انبیاء کرام جن کے چند کے میں نے نام لکھے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا؟ تو دیکھا کیا اس کے علاوہ ان کے بھائیوں کا ان کو کنویں کے اندر ڈال دینا وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ رمضان المبارک میں جو آپ کے مسجد میں حافظ قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پاک پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، ان میں ان مقام کو چھوڑ دیتا ہے یا پڑھ کے جاتا ہے؟ اگر چھوڑ جائے تو آپ نے ایک باقاعدہ پکڑنے کے لیے پیچھے بندہ رکھا ہوتا ہے، بھئی ادھر سے چھوڑ کے نہیں جانا، پڑھ کر جانا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے بتائیں، جب موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام وغیرہ ہوں، ان تمام کے بچپن کے، جوانی کے، ساری زندگی کے واقعات قرآن میں تفصیلاً بیان کیے گئے اور بعض کے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے، اور ان سب رسولوں کے سید رسول کون ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا اور اعلیٰ امام الانبیاء کا اگر ذکر ہم یہاں پہ بیٹھ کے کریں تو وہ کیوں جیسے ہیں؟ جب قرآن کی آیت آپ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پڑھیں، آپ کی نماز، آپ کو ثواب قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب
باقی انبیاء کرام کے واقعات اللہ نے بیان کر دیے، ہم کو پڑھیں ثواب ہے۔ تو سید الانبیاء کا ہم اگر یہاں پہ وہی بچپن کے واقعات بیان کریں سنیں تو وہ جائز کیوں نہیں؟ یہ آپ سے میں نے پوچھا ہے، وہ جائز کیوں نہیں؟ یہ آپ نے مجھے بتائیں گے؟ جائز ہے نہیں؟ تبھی تو آپ بنا رہے ہیں یار۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کام ہی وہ کرتے ہیں جو جائز ہوتا ہے، ہم کام ہی وہ کرتے ہیں جس میں شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق وہ کام ہوتا ہے جس کو شریعت نے اجازت دی۔ لہذا اگر کسی کے دل میں آج کل یہ سوشل میڈیا ہے، رنگ برنگی دنیا بیٹھی ہے، سوشل میڈیا نے بہت سارے نوجوانوں کو خراب کیا ہے، بہت سارے لوگوں کے ایمان کو خراب کیا ہے۔ تو یہ قرآن میں آیا تو یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہیں کہ نہیں؟ آپ خود ہی بتا رہے ہیں۔ تو جب ان باتوں کو قرآن میں بیان کیا گیا، بیان کرنا جائز ہے، ثواب ہے، تو پھر پاک نبی کے بچپن کے حالات لوگوں کے سامنے بیان کرنا ثواب کیوں نہیں؟ ہمارا یہ سوال ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب سنیے چند باتیں آپ کے بچپن کی، توجہ کے ساتھ سننا۔ میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے انشاءاللہ اس کی طرف بات کرتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں، کیونکہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ اہل عرب کا ایک معمول تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ دودھ پلانے کے لیے اور اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے، اور خاص کر فصاحت و بلاغت کے حصول کے لیے۔ فرماتی ہے کہ جب باقی دائیوں کے ساتھ میں بھی مکہ مکرمہ میں چھوٹے بچوں کو لینے کے لیے آئی، جب میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ ایک سفید کپڑے میں، ہمارے سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور کی بہن نے کپڑے میں لپیٹ کر صندوق کے اندر بند کیا، دریا میں ڈالا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، نیچے سبز کپڑا بچھا ہوا ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی میں حاضر ہوئی، آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، آپ نے مسکرا دیا اور آپ نے اپنی سرمگین آنکھیں کھول دی اور وہاں سے انوار نظر آنا شروع ہو گئے۔ آپ کہتی ہیں کہ میں ان کو لے کر چلی تو مجھے برکات ملنا شروع ہو گئی۔ کیسی برکات ملنا شروع ہوئی؟ کہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو جب اپنا دودھ پیش کیا تو اللہ پاک نے میرے جسم میں اتنا دودھ بڑھا دیا کہ آپ نے بھی پیا اور آپ کے جو رضائی بھائی عبداللہ بن حارث تھے انہوں نے بھی پیے۔ اور مزے کی بات کہ آپ صرف اپنے حصے کا دودھ پیتے تھے، اپنے رضائی بھائی کے حصے کا دودھ نہیں۔ بتا رہے تھے کہ آپ عدل و انصاف قائم فرمائیں گے، کہ جو پہلے دن میں ہی عدل و انصاف قائم کرے ان کے آنے سے دنیا میں بھی عدل و انصاف ہو جائے گا۔ فرماتی ہے جس فجر میں میں آئی تھی، آتے ہوئے سب سے پیچھے رہ رہا تھا، بڑا کمزور تھا، لیکن واپسی پہ سب سے آگے تھا، کیونکہ اب سید الانبیاء پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتی ہمارے گھر میں ایک اونٹنی تھی، آپ کا صرف گھر میں تشریف لانا تھا کہ اللہ نے ہمارے پورے گھر میں برکات عطا ایسی برکت عطا فرما دی کہ اس اونٹنی میں بھی دودھ بڑھ گیا۔ ہمارے گھر میں صرف 7 بکریاں تھیں۔ کتنی؟ 7۔ کتنی؟ 7۔ میرے پاک نبی کا ہاتھ ان بکریوں پہ پھیرا، اللہ پاک نے ان 7 بکریوں سے 7 سو بنا دی۔ اتنی برکت ہو گئی کہ صرف 7 بکریوں سے چند سالوں میں 700 ہو گئے۔
پتہ چلا کہ آپ کی رضائی ماں کا عقیدہ بھی الحمدللہ وہی ہے جو ہمارا ہے کہ اللہ والوں کے جسم کے ساتھ برکات حاصل ہوتی ہیں، جس چیز کے ساتھ مت ہو جائے اس پہ برکت آ جاتی ہے۔ ہمارے محلے میں بھی تو بکریاں ہوں گی نا، آپ کے محلے میں بھی ایک بکری ایک گھر والوں کے لیے اس کا دودھ کافی ایسا ہی ہے۔ ہر بات کہتے ہیں نبی دیتا کچھ نہیں، ارے نبی دیتا کیوں نہیں، نبی کا ہاتھ جس بکری کو لگ جائے وہی دودھ پلا دیتی ہے۔ فرماتی ہے کہ بکری ایک دن کا جو دودھ ہوتا تھا اتنا زیادہ دیتی تھی، اتنا زیادہ دیتی تھی کہ وہ 40 دن کے لیے کافی ہے۔ میری ایک پڑوسن تھی، مجھے کہتی تھی اے حلیمہ آپ بڑی کمال کی ہیں کہ پوری رات اپنے گھر میں چراغ کو جلا کر رکھتی ہیں۔ ہم ویسے تو نہیں کہتے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، کہتی ہیں کہ مجھے میری پڑوسن کہتی ہے اے حلیمہ پوری رات چراغ جلا کر رکھتی ہو، تمہارا سارے کا سارا گھر پوری رات روشن رہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، جب سے محمد گھر میں آئے تب سے ہمارا گھر فرماتی ہیں کہ اگر ایک کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے اور ہمیں دوسرے کمرے میں رات کے وقت کسی چیز کی حاجت ہوتی، اندھیرا ہوتا تھا، لیکن میں آپ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جاتی تھی، سارا کمرہ روشن تھا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیارا نبی عطا فرمایا، ایسا نور والا نبی عطا فرمایا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم آج اپنی زندگی کو ان کے فرامین کے مطابق ڈال لیں گے، جب وہ قبر میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری قبر بھی روشن ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے فرامین پر بھی عمل کریں، میلاد بھی منائیں، جو میلاد جشن میلاد ہے وہ بھی ہم منا رہے ہیں، جو مقصد میلاد ہے وہ بھی ہم پر لاتے ہیں۔ جشن میلاد کو ہم مناتے ہیں نا، وہ منانا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ مقصد میلاد ضروری ہے۔ مقصد میلاد کے ساتھ جب جشن میلاد ہو مزہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے گھر میں لوگوں نے برکات دیکھی نا، کہ میرے قبیلے والوں نے مجھے کہا اے حلیمہ تمہارے گھر میں تو اتنی برکتیں، تمہارے جانوروں میں اتنی برکت آ گئی، دعا کریں کوئی صورت بنائیں کہ ہمارے جانوروں میں برکت آ جائے۔ سمجھ آئی بات؟ آپ میں سے کئی خوش نصیبوں نے حج کیا ہوگا، کئی خوش نصیبوں نے عمرے کیے ہوں گے، وہاں سے اور کچھ بندہ لائے نہ لائے ایک چیز ضرور لاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا کہ مائے زمزم جس نیت کے ساتھ جس چیز کے لیے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نیت پوری فرماتا ہے، جس بیماری کے لیے پیا جائے اللہ پاک اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ سنیے، ہم آب زمزم اور کچھ لائے نہ لائے وہ ضرور لے کر آتے ہیں۔ ہماری ملاقات کے لیے دور دراز سے جہاں سے قریب کے دور کے رشتے دار آئیں، ہم انہیں اور کچھ پیش کریں نہ کریں، آب زمزم ضرور پیش کرتے ہیں۔ ارے کیوں؟ بتائیں نا کیوں؟ بتائیں نا، ارے وہ کیسے ان میں برکت آئی بتائیں؟ آپ کو باتیں یاد کرانا نا، آپ کو بھول نہ جائیں، کبھی کوئی سر پھرا مل جائے تو پھر ان کو بتائیں بھی اتنے بڑے بڑے کارٹن اٹھائے ہوئے اتنے دور سے لے کر آ رہے ہو، ایک سے زیادہ لے کر آنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے، اور آپ چوری کر کے بوتلوں کے اندر لپیٹ کے کپڑوں کے اندر رکھ کے بیگوں میں چھپا کر بھی لے کر آتے ہیں۔ وجہ بتاؤ، کمال کیا ہے اس کے اندر؟ وہ لے کے آتے ہیں نہیں، مجھے وجہ تو بتانا یار۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو بچپن میں تھے
تو ایڑی باری اور وہاں سے چشمہ جب پانی پھیلنے لگا تو آپ کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ زمزم ٹھہر جا، رک جا، ورنہ سارے ملک میں پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ بتاؤ آج وہ مقام ہے؟ وہی جگہ جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں لگے وہ نہیں نظر آئی گی آپ کو۔ وہی والا پانی کہاں ہے؟ صدیاں بیت گئی، نسبت ہو گئی ہے اس پانی کے ساتھ، قیامت تک وہ زمزم ہی رہے گا، برکت کے لیے ہر حاجی لے کر آتا رہے گا۔ اب سنیے میرے آقا مولا سید الانبیاء کے پاؤں مبارک کے برکت سنیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب قبیلے والوں نے درخواست کی تو اس طرح کی کہ آپ کے گھر میں برکتیں آ گئی ہیں، ہمارے مال مویشی میں برکت ہونی چاہیے، میں آپ علیہ السلام کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، پھر آپ کے پاس لے کے جاتی ہوں، آپ کا پاؤں مبارک پانی میں لگاتی ہوں۔ قبیلے والوں کے جانوروں نے وہاں سے پانی پینا شروع کرنا تھا، سب قبیلے والے کے جانوروں میں برکات ہو گئی۔ اب کوئی کہے کہ یار یہ کیسے شرک اللہ برکت دیتا ہے پانی میں، مجھے بتاؤ وہ شرک کیا نہیں ہے؟ کیوں لے کر آتے ہو؟ آپ میں سے کون حاجی ہے؟ ماشاءاللہ آئی صاحب آپ لے کر آئے نہیں؟ کیوں لے کر آئے؟ اب نے بہت بڑا شرک کر دیا، اتنی دور سے پانی لے کر آئے۔ شرک نہیں ہے، اور یقیناً یہ بھی عین برکت ہے۔ اس کے ساتھ اس نبی کے پاؤں لگے جو میرے آقا کے مقتدی بنے ہیں، اس نبی کے ساتھ نسبت ہوئی جو آپ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب ان کے مقتدی کے ساتھ نسبت کا اتنا اعلیٰ مقام ہو گیا تو ان کے امام کے ساتھ نسبت رکھنے والی میں کیسے بدل گئے؟ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اب یہ باتیں باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے بچپن کے قرآن میں ہیں کہ نہیں؟ ہے نا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ان سب کی ہیں کہ نہیں؟ تو وہ جب ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو یہی باتیں اگر ہم اور آپ اپنے بیٹھ کر باتیں کریں تو یہ کیوں نہیں عین ثواب ہوتا ہے؟ یہ پیارے محبوب کا ذکر عین ثواب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 2 مرتبہ لفظ حق آیا ہے۔ فرمایا گیا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور فرمایا جان بوجھ کر جانتے ہوئے حق کو چھپاؤ بھی نہیں، حق کو چھپاؤ بھی۔ اب ان 2 مرتبہ جو حق بیان کیا گیا، لفظ حق بیان کیا گیا ہے، کلمہ حق موجود ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد نعت محمد۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تورات شریف کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور نعت کو بیان فرمایا، تو وہ یہود اس کو چھپاتے تھے، فرمایا گیا اس کو چھپاؤ نہیں۔ تو آج بھی پیارے آقا کریم علیہ السلام کے کمالات باقی انبیاء کرام کے بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے کمالات، آپ کی شانیں، آپ کی رفتیں بہت کم لوگوں کو بتائی جاتی ہیں۔ سنیے، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 شخص بیٹھے ہوئے تھے، 2 شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ ذرا مجھے سنائیں، اب سنیں کہ مزہ آ جائے گا، تو جو کے ساتھ سننا۔ کیا خواب دیکھا ہے؟
میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. میں خواب میں تمام انبیاء کرام کی زیارت کرتا ہوں. میں تمام انبیاء کرام کو دیکھتا ہوں کہ ہر نبی کے پاس 4 چراغ ہیں. 4 چراغ ہیں. 4 چراغ ہیں. ایک چراغ ان کے دائیں جانب ہے, ایک چراغ ان کے بائیں جانب ہے, ایک چراغ ان کے آگے ہے, ایک چراغ ان کے پیچھے ہے. اور ان کے ساتھ ایک ایک ان کا صحابی ہے, اور اس کے پاس ایک ہی چراغ ہے. اسی دوران ایک بہت ہی عظمتوں والے, شانوں والے, حسین و جمیل نبی ظاہر ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ سامنے آتے ہیں ساری زمین روشن ہو جاتی ہے. ہر طرف روشنی روشنی, ہر طرف نور ہی نور پھیل جاتا ہے. اب ذرا غور کرنا, باقی انبیاء کرام کے ساتھ کتنے کتنے چراغ. کہتے ہیں یہ جو نبی تھے, یہ جو اب آئے, ان کے ہر بار کے ساتھ ایک چراغ ہے. ان کے ہر بار کے ساتھ ایک چراغ ہے. اندازہ لگا لیجیے. اور ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں, ان کے جو ساتھی ہیں, ان کے پاس 4 چراغ ہیں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا, سوال کیا, من ھذا, یہ کون ہے؟ جواب ملا, محمد بن عبداللہ. یہ محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپس میں وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ پہ دور ان کی کچھ باتیں سن رہے تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آتے ہیں. جی استاد صاحب, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اہل سنت زندہ باد. ہمارے اٹک کی شان جناب والا حضرت علامہ مولانا حافظ سعید احمد رضوی صاحب تشریف لائے. اللہ پاک ان کی حاضری کو اور ہم سب کی حاضری کو ان کے صدقے میں قبول فرمائے. تو سنیے, حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے, یہ کہیں سے تم نے پڑھی ہیں, سنی ہیں؟ انہوں نے کہا, نہ تو ہم نے پڑھی ہیں نہ ہم نے سنی ہیں, بس ان میں سے ایک نے خواب دیکھا ہے, وہ دوسرے کو بتا رہا. اور سنیے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا. اور یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سامنے والا شخص میری بات پہ یقین نہ کرے, تو بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں, قسم ہے. وہ اپنی زبان میں قسم ہے, پنجابی میں بھی قسم ہے. اب اس کے لیے عربی کے لیے کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟ فرمایا, والذی بعث محمدا بالحق, اس ذات کی قسم کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. یہ ساری باتیں جو تم کر رہے تھے, یہ کتاب اللہ میں موجود ہے. اور کون سی کتاب؟ توراۃ شریف کے اندر یہ ساری باتیں. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے توراۃ کے عالم ہیں. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں قرآن کیا فرما رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ, اور حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ بھی نہیں, بلکہ حق کا چرچا کرو, جیسے کہ آپ کر رہے ہیں, جیسے کہ ہم میلاد کی جلوس میں کرتے ہیں. اور ان تمام نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لیکن میرے محترم اسلامی بھائیوں, یہ اب تک جتنی میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں, ان سب کو اپنانے کا, عمل میں لانے کا, اپنی زندگی کے ساتھ نفاذ کرنے کا مزہ تب آتا ہے کہ جب ہم بعثت رسول کے ساتھ جو مقصد بعثت رسول ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں.
ہم جشن میلاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن مقصد میلاد کو بھی بھول جائیں۔ ابھی آپ میں سے شاید کوئی ہوگے جنہوں نے ابھی عشاء کی نماز ادا نہ کی، ممکن ہے ابھی میلاد ختم ہوگا، محفل ختم ہوگی، ہم میں سے جناب لنگر کھائیں گے اور گھر چل گیا بستر پہ سو جائیں گے، ایسے ہی۔ اب مجھے بتائیں کہ جشن میلاد، محفل میلاد منائی، لیکن مقصد میلاد کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ تو مجھے بتائیں، دو بندے ایک میلاد منائے نماز بھی پڑھے، اس سے میرے آقا زیادہ خوش ہوں گے یا جو صرف میلاد منائے نماز نہ پڑھے اس سے زیادہ خوش ہوں گے؟ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اگرچہ اس کا پس منظر مال غنیمت کے حوالے سے ہے، مال غنیمت کے حوالے سے ہے، لیکن احادیث مبارکہ کے اندر بعض چیزوں سے جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تو اس پر سختی سے حکم ہوا کہ ان سے رک جاؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ عورتوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ ان عورتوں میں سے 3 کام ان کے بتائے گئے ہیں جو جسم میں سوئی وغیرہ کے ذریعے سے نشان بناتی ہیں اور اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے بال نوچتی ہیں۔ یہاں بال نوچنے کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا وہ یہ فرمایا گیا کہ لعنت فرمائی گئی ہے کس پر؟ بال بنانے والی اور بنوانے والی دونوں پر۔ کون سے بال؟ چہرے کے بال۔ خاص کر ہمارے موجودہ دور میں ہمارے گھر کی بہت ساری نوجوان عورتیں یہ ابرو بناتی ہیں کہ نہیں بناتی ہیں؟ شرم یہ حرام ہے۔ ہمارے کئی نوجوان بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر آپ نوجوان اپنی داڑھیوں کو دیکھ لیجئے، اپنی داڑھیوں کو غور کیجئے۔ ہم نے ابھی جس پاک نبی کی صفات سنی ہے، جن پاک نبی کا میلاد منا رہے ہیں، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں؟ آپ نے بتانا ہے تھی یا نہیں تھی؟ آج میرے چہرے پہ داڑھی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہونی چاہیے یا نہیں؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ جب عورت جس کا چہرہ صاف ہے، بلکہ اگر اس کے چہرے کی خوبصورتی میں یہاں ادھر ادھر بالوں کو نوچ سکتی ہے، نکال سکتی ہے، یہ والے نہیں بنا سکتی، لیکن جن نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھی آئی اور انہوں نے اس کو ختم کر دیا، مجھے بتاؤ کہ پیارے محبوب خوش ہوں گے یا نہ؟ آپ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ روزانہ میلاد مناتے رہو، نماز نہ پڑھو، میلاد نہ مناؤ، پوچھ نہیں ہوگی، نماز نہیں پڑھو گے پوچھ ہوگی۔ 12ویں کا مہینہ شروع ہو چکا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہونے والی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن بھی فرماتا ہے وَاتَّبِ مَنْ آنَا بَيْلِي مَنْ أَنَا بَيْلِي، پیروی کرنی ہے کس کی؟ وَاتَّبِ مَنْ أَنَا، جو میری طرف رجوع آیا۔ سب سے زیادہ رجوع آنے والے تو میرے آقا کریم ہیں، ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ ان کی پیروی کیسے کرنی ہے؟ کہ جیسے میرے پاک نبی کا چہرہ تھا، آج میرا بھی چہرہ ویسا ہو جائے۔ جیسے میرے پاک نبی کا لباس تھا، آج میرا بھی ویسا لباس ہونا چاہیے۔ جیسے میرے پاک نبی 5 وقت نماز ادا کرتے تھے، میں بھی ایسے 5 نمازیں ادا کروں۔ پھر ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بہترین رہنما ہے، اولیاء کرام ہمارے پیران اوزان ہیں۔ وہ بھی کیسا
کہ جس کی گاڑی شریعت کے مطابق نہ ہو؟ وہ پیر کیسا کہ جو شریعت کے مطابق 5 نمازیں نہ پڑھے؟ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب 11 مناتے ہیں۔ آپ ایسے کسی نے دیکھا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کے کسی بڑے آبا اجداد نے دیکھا ہے؟ کیوں مناتے ہیں؟ وہ اللہ والے تھے، اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی، اب ہماری مجبوری ان کو یاد کرنا۔ آپ کہتے ہیں مومنوں پر 3 چیزیں لازم ہیں۔ کتنی 3 چیزیں لازم ہیں؟ چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، چھوٹا ہے بڑا ہے یا بالغ ہو گیا، چاہے وہ بیمار ہو، صحت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، جب تک اس کی سانس باقی ہے 3 چیزوں کو اپنانا اس پر لازم ہے۔ اب 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کریم اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جن چیزوں کا حکم آیا ہے پس ان کی پاسداری، ان کی تعمیل کرنا لازم ہے۔ اب مجھے بتاؤ، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ سارے احکام اللہ اس کے رسول کی طرف سے، شریعت کی طرف سے ہم پر ہیں یا نہیں؟ دوسری چیز فرمائی نہی ان تمام چیزوں سے بچنا، اجتناب کرنا لازم ہے جن سے شریعت نے ہمیں روک دیا۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ قدر و جردابی، اللہ کی طرف سے جو ہمارے مقدر میں تقدیر لکھ دی گئی ہے اس پہ راضی ہے۔ اب ان 3 چیزوں پہ عمل کرنا ہمارا کیا حال ہے؟ ہم خوش ہوں، ٹھیک، ذرا سے بیمار ہو گئے تو مسجد میں آ جاتے ہیں، خوش ہو تو پھر مسجد میں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ میرے گھر میں میرے بچے کی شادی ہے، اس دن ساری نمازیں جا رہی ہیں، اللہ اکبر۔ میرے والد فوت ہو گیا، اس دن بھی نمازیں جا رہی ہیں، اس دن تو مجھے اور زیادہ پڑھنی چاہیے۔ یہ باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بڑی عمر والے کی بات ایسے کرتے ہیں۔ ہم سب جب بالغ ہو گئے نا، وہ مشہور پنجابی نے چی کرے کہ پی کر ہم لوگوں نے ہونا چاہیے۔ اب ہم مسلمان ہو گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مسلمان ہونا آسان ہے، اسلام پہ باقی رہنا یہ مشکل ہے۔ مجھے بتاؤ میرے پاک نبی کیا فرماتے ہیں؟ نماز دین کا ستون ہے۔ ابھی آپ کی اس مسجد کی باہر ستون کو کوئی تھوڑے سے توڑنا شروع کر دے، تم روکو گے یا نہیں روکو گے؟ تمہارے گھر کے برآمدے کا پلر تمہارا بیٹا توڑنا شروع کر دے، تمہارے مین روڈ کی سڑک ہے، پل کے نیچے پلر ہے، کوئی توڑنا شروع کر دے، اس میں جرم ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کرنے دیں گے؟ نہیں، پتہ ہے کہ چھت نیچے گر جائے گی، پل نیچے گر جائے گا، ہم اس کو کہیں گے کیسا بے وقوف ہے تو؟ مجھے بتاؤ، میرے آقا فرما رہے ہیں نماز دین کا، نہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے صبح کی نماز، نہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں، نہ گھر کی عورتیں پڑھ رہی ہیں، مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ایسا کہ نہیں؟ کتنی بڑی مسجد ہے، اب نرحال بھر چکا ہے، پرام کبھی بھر گیا محفل میلاد کے لیے، مقصد میلاد تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ امام صاحب بتا سکتے ہیں، مجھے نہیں امید ہے کیونکہ فجر میں آپ کی اس مسجد کی پہلی سب پوری ہوتی ہے ایسا بتائیں نا؟ چلے ٹھیک ہے، آدھی بات سے آئے ہوئے محلے والے کہاں چلا جاتا ہے؟ اتوار والے دن تو سانپ سوکھ جاتا ہے، روڈ ہمارے خالی ہوتے ہیں۔ ارے سردیاں آ رہی ہیں، ہمارے بچے وہ 5-5 4 سال کے بچے، اتنی شدید سردی ہوتی ہے، محنت میں جا رہی ہوتی ہے، لیکن سکول کی پڑھائی کے لیے میں اپنے بچے کو اٹھا کر سکول پہ پہنچا رہا ہوں۔ میں اپنے ساتھ فجر میں اپنے بچے کو اٹھا کر مسجد میں کیوں نہیں لا رہا؟ یہ آپ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ مقصد میلاد یہ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا سب سے بہترین میلاد ہے۔ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ آداب و رسول
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سچ بولنے کا حکم شریعت دیتی ہے کہ نہیں؟ ان اللہ والصادقین ہے کہ نہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین ہے کہ نہیں قرآن میں؟ میرے پاک بہت سے کیا بچپن کا واقعہ بتا دیا ہمیں. چھوٹی سی عمر میں علم دین حاصل کرنے جا رہے ہیں, رب کو سب کی تلاشی لے رہے تھے. آپ کے پاس نہیں آ رہے تھے, یہ تو بچہ ہے. اچھا آپ کے پاس کچھ ہے, بتا دیا. وہ ہمیں بتا گئے کہ میری 11ویں بنانے والوں, سچ بھی بولنا تمہارے اوپر لازم ہے. تبھی تو فرما رہے ہیں 3 چیزیں لازم ہیں. آج میں اور آپ کتنا سچ بولتے ہیں. ابھی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ نماز پڑھی ہے, جب 4 آمر پڑھ لی ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمیں ایسا کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. کیوں کر رہے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ یہی تو ہم نے سوچا. میرا کسی کے ساتھ لینڈ لائن ہے, کل مجھے کسی نے ادھار دیا, میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. جب وقت آ گیا 5-10 دن کے بعد اس کو واپس کرنے کا, اب میرے جیب میں بھی ہے, گھر میں بھی ہے, نہیں یار میرے پاس آج میری گاڑی نہیں لگی, مجھے ملے نہیں. بول رہے ہیں. ایک محلے کے اندر ایک نوجوان کرائے پہ آیا, ایک دکاندار تھا, بزرگ تھے, اللہ والے تھے, وقت بھی نانا بھائی نہیں گا. یہ کیسی رہنمائی کرتے ہیں, سنیے. بزرگ کے پاس وہ نوجوان کیا, مجھے کچھ ادھار چاہیے. انہوں نے کہا, یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیتا. پہلا سوال کیا, مجھے بتاؤ نماز کس مسجد میں پڑھتے ہو؟ نماز کس مسجد میں, نماز کس مسجد میں نماز کوئی پڑھتے. اللہ اکبر. جواب دیا, جو اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتا وہ میرا قرض کیسے ادا کرے گا؟ جو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, جو اس کے اوپر فرض ہے, وہ میرا قرض کیسے ادا کرے گا؟ یہ ہمارے پیارے بزرگان دین کی نیکی کی دعوت دینے کا بہترین کار تھا. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, آج کی اس محفل کی وساطت سے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض ہے کہ فلسطینیوں کو دیکھ لیجئے. شاید مجھ سے زیادہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھی ہو, دیکھ چکے ہو. چھوٹے چھوٹے بچے, کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی, یقین جانے چھوٹا سا بچہ گھاس کھا رہا ہے, نیچے سے اکھیڑ کر گھاس کھا رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچوں میں یہ بات ہے, لیکن جب بدعمالیاں ہوتی ہیں نا تو پھر ایسے عذابات آتے ہیں, ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں. اور ہم بھی تقریباً اس سے گزر رہے ہیں. جن کی آمدنی کا سلسلہ نہیں ہے, جن کی میٹر کٹ گئے, نہ پتہ کیا ہوتا ہے. 15-20 ہزار روپے 2-3 مہینے میٹر بل جمع کرائے, نہ پتہ کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نماز طرف آئے. قرآن تو فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ہم لوگوں کے پاس بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں, اے کاش کہ ہم مسجد میں آ کر رب سے کیوں نہ رجوع کر لیں. سچے دل سے آپ مسجد میں آئیں, انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری. ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں, لوگوں کے وضاحت مانتے, جانا چاہیے بھائی, جانا چاہیے. میں خود تمیز دیتا ہوں, وضاحت دیتا ہوں. شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ ہو کہ جس میں 4-5 بندے میرے پاس نہ آتے ہوں, لیکن سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز. سب سے بڑا وظیفہ. اگر بندہ نماز نہ پڑھے اور کہے میری دعا قبول ہو جائے, یہ اس کی بھول ہے. آج میری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی نظر آتی. وجہ کیا ہے؟ میں اپنے پہ غور کروں, آپ اپنے پہ غور کریں. وجہ کیا ہے؟ حرام کھا رہے ہیں, حلال کھا رہے ہیں, پرواہ نہیں ہے, جیب بھر رہے ہیں. جس کی مرضی آئے زمین دبا رہے ہیں, جس کا مرضی ہے کو دبائے جا رہے ہیں. ایک لقمہ حرام کا کھا لے, 40 دن نماز قبول نہیں ہوتے. دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ ہے مقصد بدعت.
میرے پاک نبی نے ہماری اپنی زندگی گزارنے کے تمام جتنی بھی شعبے ہیں سب میں